बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस किताब का 10वां सबक और वैसे हमारा 11वां चल रहा है, तो हम शुरू करते हैं इसे। फ़ेल की किस्में हम लोग पढ़ रहे थे। फ़ेल की किस्में, तो फ़ेल की दो और किस्में हैं। पहले हमने पढ़ी फ़ेल माजी को पढ़ा हमने, फिर हमने फ़ेल मुजारे को पढ़ा। उसके मुख्तलिफ जो है शक्लें थी फ़ेल मुजारे की और फ़ेल माजी की। अब हम इंशाअल्लाह फ़ेल अम्र नहीं पढ़ेंगे। फ़ेल अम्र कहते हैं इम्पेरेटिव वर्ब, और फ़ेल नहीं कहते हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? जो जिसमें कोई जमाना पाया जाए, एक्शन हो, ठीक है, वो वर्ब होता है। तारीफ, अम्र वो फ़ेल है जिसके जरिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। जैसे इफ़अल, डू इट। इफ़अल, डू इट। इंग्लिश में कैसे होगी? इम्पेरेटिव वर्ड इज अ वर्ड, ये वर्ब कहना चाह रहे होंगे यहाँ पे। इम्पेरेटिव वर्ब इज ए वर्ड होगा असल में, यहाँ पे ये इन्होंने गलती कर दी। विच इज यूज टू इंडिकेट कमांड और ऑर्डर। अमरे हाजिर मारूफ बनाने का कायदा, रूल्स फॉर मेकिंग डायरेक्ट सेकंड पर्सन कमांड। देखिए, अमरे हाजिर कहते हैं जो मौजूदा शख्स है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है, उसको किसी काम का हुक्म देना। असल अम्र यही होता है कि जो सामने मौजूद है उससे कहना कि ये कर दो, वो कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ। तो ये सारे इम्पेरेटिव वर्ब होते हैं। तो इसको बनाने का क्या कायदा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। मुजारे माजी से बनता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि माजी के शुरू में हमजा, ता या नून में से एक हर्फ इस तरह लगाया जाता है, यानी शुरू में इनमें से एक लगा दिया जाता है। तीन हरफी माजी, यानी माजी में तीन हर्फ होते हैं। फ़ाला, तीन हर्फ होते हैं। तीन हरफी माजी के मुजारे से अलामत को अलामत मुजारे को हज़फ कर दे। अच्छा, तीन हरफी माजी के मुजारे से अलामत मुजारे को हज़फ कर दे, यानी माजी से हमने मुजारे बनाया, फ़ाला से हमने यफ़ालू बनाया, और अम्र हाजिर क्या होगा उसका? तफ़ालू। फ़ाला से यफ़ालू बना और अम्र हाजिर क्या बनेगा? यानी सेकंड पर्सन के लिए तफ़ालू बनेगा, तफ़ालू। उससे अलामत मुजारे को हटा दिया, तो ता हटा दिया हमने, ता। हज़फ कर दे यानी उसको खत्म कर दे, पोशीदा कर दे या गिरा दे। हज़फ करने का मतलब होता है पोशीदा कर देना, गिरा देना। और शुरू में हमजा वस्ल लगाए। हमजा वस्ल क्या होता है? हमजा वस्ल वो होता है कि जब उससे पहले कोई भी हर्फ आए या कोई भी इस्म आए तो वो हमजा लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। जैसे किताबुल्लाही, ठीक है, सुन्नतुल्लाही या सुन्नतुल किताबुल यहूद। तो जिस भी लफ्ज पे अलिफ लाम आता है, तो अलिफ लाम का अलिफ जो होता है जिसे हम हमजा कहते हैं, वो भी वसली होता है। वसली मतलब जब मिलाकर पढ़ा जाएगा या उससे पहले कोई इस्म या हर्फ होगा तो वो लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जैसा कि ये अभी मैंने पढ़कर आपको बताया कि किताबुल यहूद, तो असल होता ये किताबु अल यहूद होता है, किताबु अल यहूद। लेकिन जब हमने मिला के पढ़ा तो हमजा वसली का हमजा गिर गया, तो हमजा वसली उसे कहते हैं। तो हमजा वसली लगाएंगे शुरू में। अब हमजा वसली पर हमें क्या हरकत पढ़नी है, यानी हमें आ पढ़ना है, ऊ पढ़ना है, ई पढ़ना है, ये हमें पता चलेगा ऐसे। यहाँ पर बता रहे हैं, अगर मुजारे का आइन कलीमा मजमूम है यानी उस पर पेश है, यानी फ़ाला में जो आइन है उसकी जगह जो भी हर्फ है उस पर अगर पेश है तो हमजा वसल भी मजमूम होगा। और अगर आइन कलीमा मकसूर या मफ्तू है तो हमजा वसल मकसूर होगा, यानी
جو حمزہ وصل لگائیں گے تا کو ہٹا کر، تو اس حمزہ وصل کو یہ دیکھ کر اس پر حرکت لگائیں گے کہ اس فعل کے عین کلمے پہ کیا حرکت ہے، یعنی جو درمیانہ کلمہ ہے اس پر کیا حرکت ہے جو عین کی جگہ آ رہا ہے۔ اگر اس پر پیش ہے تو حمزہ وصل پر پیش ہوگا، اگر اس پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصل پر بھی زیر ہوگا۔ آخری حرف لام کو جزم ملے گا، جزم مطلب اس کو ساکن کر دیں گے، اس پر سکون آ جائے گا، وہ حرف سائلنٹ ہو جائے گا۔ مثلا تنصرو، دیکھیے تا والا آیا، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پہ انہوں نے غلط لکھ دیا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پہ تنصرو ہے تنصرو، تنصرو سے انصر، تنصرو سے انصر۔ اب یہ انصر کیسے ہوا، تنصرو سے تا ہٹا دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پہلا حرف ساکن ہو گیا، تنصر میں دیکھیے نون ساکن ہے، جب تا ہٹا دی تو نون ساکن رہ گیا۔ اب انہوں نے حمزہ وصل شروع میں لگایا، حمزہ وصل لگایا، اب اس پہ کیا حرکت پڑے، تو دیکھا کہ عین کلمہ کیا ہے، عین کلمہ یہاں پہ سواد ہے، سواد، تو سواد پر دیکھا پیش ہے تو انصر کر دیا، اور آخر میں جزم میں دے دیا تو انصر ہو گیا انصر۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ فعل امر ایسے بناتے ہیں، تو تنصرو سے انصر ہو گیا انصر۔ اور یہ حمزہ وصل لگاتے کیوں ہے، حمزہ وصل اس وجہ سے لگانا پڑتا ہے، اصل تو دیکھیے فعل امر جو بنتا ہے نا وہ آخر میں سائلنٹ کرنے سے بنتا ہے، آخری حرف کو سائلنٹ کر دیا جائے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آخری لفظ کو ہم نے آخری حرف کو سائلنٹ تو کر دیا اور تا ہٹا دی، تا ہٹانے سے یہ ہے کہ وہ فعل امر بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار پہلا حرف سائلنٹ ہوتا ہے تو اس کو پڑھ نہیں پاتے، کیونکہ جب تک پہلے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوگی آپ عربی میں اسے پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے حمزہ وصل لگانا پڑتا ہے۔ یعنی تنصرو میں جب ہم تا ہٹا دیں گے تو نون ساکن بچے گا، آپ ساکن سے شروعات نہیں کر سکتے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اسے جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو اس لیے حمزہ وصل لگانا پڑتا ہے۔ کہیں پر ایسا ہو رہا ہے کہ اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہے تو آپ اسے بخوبی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مثالیں موجود ہیں، قال یقولو سے، قالا ہے، اس سے آپ بنائے تقولو فعل مضارع، اور تا ہٹا دیں تو قول تو بچا ہی، ٹھیک ہے، تو وہ قل ہو جاتا ہے۔ وہ ساری تفصیل جو ہے وہ پھر آگے کتابوں میں ہے، بڑی کتابوں میں، یا آپ گرامر میں اور آگے جائیں گے تو آپ کو وہ مثالیں ملیں گی اور وہ قاعدے ملیں گے بنانے کو صرف کے اندر، ابھی تو یہاں مختصر بتا رہے ہیں اسکریچ کورس میں۔ ایسے ہی تذہبو سے اذہب، اذہب کیوں، کیونکہ ہا پر زبر ہے اس وجہ سے، اور دیکھیے جب تا ہٹا دی تو تذہبو ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ نا لکھا نہیں ہے صحیح سے، اسے یہاں پہ مسٹیک کی ہے لکھنے میں، تذہبو ہے، زال پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، تذہبو سے اذہب ہو جائے گا اذہب، تجلسو سے اجلس ہو جائے گا اجلس۔ اگر علامت مضارع کے بعد اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اوپر وہی چیز انہوں نے یہاں پر بھی بتا دی، جیسے تعیدو سے عید، وعدہ کر، وعدہ کر، یہ ہوگا تعیدو سے عید، نون اعرابی ساکت ہو جائے گا، یعنی گر جائے گا، یعنی جو وہ 7 سیغے بتائے تھے 7، ان میں نون اعرابی جو ہوگا وہ گر جائے گا، جہاں جہاں پیش ہوگا فعل مضارع پر وہاں پہ جزم ہو جائے گا، جہاں پر نون ہوگا مفتوح ہو چاہے مکسور ہو وہ گر جائے گا، اور جمع مؤنث کا نون وہ باقی رہے گا، تو نون اعرابی ساکت ہو جائے گا، اور نون ضمیر جو مؤنث کے نون ہوتے ہیں نا جمع مؤنث کے، انہیں نون ضمیر کہتے ہیں، تو وہ تو باقی رہیں گے۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساکت ہو جائے گا۔ حرف علت کسے کہتے ہیں، حرف علت کہتے ہیں لانگ واویلز کو، لانگ واویلز کیا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، یہ تینوں حرف جو ہے لانگ واویلز کہلاتے ہیں،
انہیں حرف علت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ گر جاتے ہیں، یعنی جب آخر میں جزم کی آخر میں پیش نہ ہو، حرف علت ہو، تو حرف علت کو گرا دیں گے، جیسے تدعو سے ادعو، تدعو سے ادعو، اس طریقے سے ہوگا۔ اب دیکھیے امر غائب و متکلم بنانے کا قاعدہ، ہم نے اوپر مضارع میں امر غائب پڑھ لیا تھا، لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اس چیز کو دوبارہ سے۔ مضارع معروف کے صیغوں پر لام امر لام مکسور بڑھا دیا جائے، یعنی جب ہم اسے پیسو بنائیں گے، پیسو امر حاضر کی ہی بات کر رہے ہیں یہ، یا پھر جو ہے جو بھی غائب کے صیغے ہوتے ہیں یا متکلم کے، ان پر بھی کیا کیا آتا ہے، یعنی وہ کیسے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یذہبو ہے، یذہبو، تو یہ ہوگا لیذہب، لام مکسور شروع میں جوڑ دیں گے، ایسا لام جس پر زیر ہو وہ شروع میں لا دیں گے اور آخر میں جزم دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا امر غائب۔ ٹھیک ہے، امر غائب، غائب کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو، اور امر متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو خود بات کر رہا ہے۔ تو یذہبو سے لیذہب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ جیسا بھی فعل ہوگا اس حساب سے چاہیے کا ترجمہ ایڈ ہوگا اس میں، چاہیے کہ وہ جائے، ٹھیک ہے، اس کو جانا چاہیے۔ ینصرو سے لینصر ہو جائے گا، اس کو مدد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور متکلم میں بھی ایسے ہی جڑے گا، لِأَنصُر لِنَنصُر، اس طریقے سے ہوگا۔ مضارع پر لام امر آنے سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم مل جاتا ہے، یعنی پیش والوں پہ جزم ہو جائے گا، نون اعرابی یہ بھی گرا دے گا اور حرف علت کو یہ بھی گرا دے گا۔ نون اعرابی ساکت ہو جائے گا، نون ضمیر ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ بھی گر جائے گا، جیسے یدعو سے لیدعو، اس طریقے سے یہاں پر تبدیلی ہوگی۔ تو یہاں پہ اب تصریف یعنی اس کی ٹیبل بتا رہے ہیں۔ فعل امر حاضر کی، مؤنث اور مذکر دونوں کی، یعنی سیکنڈ پرسن امپیریٹو ورب، مؤنث کی اور مذکر میسکولین اینڈ فیمینین کی ٹیبل لے آئے۔ اگر میسکولین ہے، سنگولر ہے اور سیکنڈ پرسن ہے تو کہیں گے افعل، افعل، دو ہیں تو کہیں گے افعلا، اور دو سے زیادہ ہے تو افعلو کہیں گے، افعلو۔ ایسے ہی مؤنث ہے تو افعلی، افعلی، اگر مؤنث میں دو ہیں تو مذکر کی طرح سیم ہوگا، افعلا، اور اگر مؤنث کی جمع ہے، دو سے زیادہ ہے تو کہیں گے افعلنا، افعلنا۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی ٹیبل ہوگی۔ اب فعل نہیں آ گیا، فعل نہیں، فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو امپیریٹو ورب، یعنی ایسی ورب جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تفعل، مت کر، ڈونٹ ڈو اٹ۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لائے نہیں لگا دیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں جزم دے دیں، بس یہ بن گیا۔ اور جہاں پر نون اعرابی ہے اسے گرا دیں گے، جہاں پہ حرف علت ہے اسے گرا دیں گے، نون ضمیر ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہمارے استاد یوں دیتے تھے کہ جب نون ضمیر ہے وہ اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہلتا، وہ نہ ہی گرتا ہے نہ ہی اس میں کوئی اور تعلیل ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ اگر چار عورتیں کی جگہ جمع ہو جائیں تو وہ باتوں میں اتنا مشغول ہو جائیں گی کہ ان کو وہاں سے ہٹانے کی ضرورت، وہاں سے ہٹا نہیں سکتے آپ۔ تو یہی نون ضمیر کے قاعدے میں یہی بات ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی عامل کو لے آئے، یعنی کسی بھی ایسے حرف کو لے آئے جو زبر دیتا ہو، جزم دیتا ہو، نون ضمیر کو کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ لائے نہیں فعل مضارع میں وہی عمل کرتا ہے جو لم کرتا ہے، یعنی لم کی طرح جو بھی تبدیلی آتی ہے وہی لائے نہیں کرتا ہے، یعنی 5 صیغوں کو جزم کی علامت سکون دیتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیتا ہے۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جبکہ 2 صیغے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطب میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس کی گردان دے دی انہوں نے،
فعل تصریف فعل نہیں، میسکولین فیمینین سیکنڈ پرسن. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، یہ ہو گیا میسکولین. لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، یہ ہو گیا فیمینین. تو اس طریقے سے فعل نہیں ہو گیا. اب یہ 11واں سبق آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں اور کلاس کو پھر ختم کیا جائے. بتائیے. چلیے مکمل کریں پھر اسے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.